अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। दोस्तों आज ना हम रीड करेंगे तुमको माना मंजिल और दिल मुसाफिर हो गया। ये क्यों रीड कर रही हूँ पहले मैं बताती हूँ। मेरा ना दिल कर रहा था अपना कोई नावल पढ़ने का जो छोटा सा हो और मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ। मैंने बहुत सोचा कि कौन सा पढूं, तो जब भी मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ ना मेरे जहन में जो शॉर्ट नावल है ना वो यही आता है। तो ये फ़नी नावल है, यकीनन आपको पसंद आएगा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको भी कहूँगी यार दोबारा पढ़ लो, मज़ा तो आता है ना इस नावल को पढ़ते हुए। तो मैं तो इसको रीड कर रही थी, सोचा फिर अगर मैं कर ही रही हूँ तो फिर मैं सबके लिए कर लेती हूँ, तो साथ में ये हमारे चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। छोटू सा नावल में हमें 9 किस्तें हैं टोटल, और 9 किस्तें भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तुमको माना मंजिल और दिल मुसाफिर हो गया। एपिसोड फर्स्ट। तहरीर अरीज शाह। दुआ। पेपर लिख लिया। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी, इसलिए ज़रा सी आवाज़ भी बहुत सारी आवाज़ पैदा कर रही थी। सादिया की आवाज़ ने सर रफ़ीक को मुतवज्जा किया। सादिया, कोई मसला है? सर ऊंची आवाज़ में बोले। नहीं सर, मैं तो दुआ को कह रही थी कि मेरी पेंसिल वापस करे। सादिया ने खड़े होकर ताज़ा बहाना सुनाया। सादिया, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपकी सीट चेंज करवा दूं। सर रफ़ीक गुस्से से बोले। जी सर। सादिया मुंह बसोर कर वापस बैठ गई, जबकि दुआ आगे पीछे से बेनियाज इसका सारा ध्यान अपने पेपर पर था। दुआ, तुम्हें 3rd क्वेश्चन आता है कि नहीं? जायमा बोली। शुक्र है कि सर रफ़ीक का ध्यान इनकी मोबाइल पर था। अरे यार नहीं आता मुझे। दुआ ऊंची आवाज़ में बोलती उठकर खड़ी हो गई थी। सर ने चश्मे के पीछे से दुआ को जांचती नज़रों से देखा। यार नहीं आता मुझे, मगर मजाल है अपने साथ साथ मेरा भी पेपर ख़राब करवाओगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम दोनों की हेल्प कैसे करूं। आज अगर मैं तुम लोगों को अपना पेपर दिखा भी देती हूँ तो क्या गारंटी है कि तुम लोगों को आगे ज़िंदगी में कभी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या जगह जगह नकल मार के पास होना है? दुआ दुनिया जहान की मासूमियत लिए आंखों में झूठे आंसू बहाती पेपर सर रफ़ीक के टेबल पर रखकर एग्ज़ाम हॉल से निकल चुकी थी, जबकि सादिया और जायमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। दुआ की बच्ची, खुद तो इसने पहला दूसरा चौथा क्वेश्चन मुझसे पूछ कर लिखा और मुझे कहती है कि 3rd क्वेश्चन आता है। अपनी भारी पर देखा कैसे नाटक करके चली गई। बाहर निकलती सादिया ने जायमा को बताया, पहला दूसरा चौथा क्वेश्चन तुमने बताया, जबकि 5वां 6वां और 7वां इसे मैंने बताया है। वो कह रही थी कि इसे तीसरा आता है, तीसरा लॉन्ग है। इसके बदले में 3 सवालों के जवाब मांग रही थी और मैंने दे दिए। एक बात तो पक्की है, ज़िंदगी में कभी इसकी मदद नहीं करूँगी। सादिया ने कहा, एक बार ये लड़की मेरे हाथ लगे फिर देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। इसे ढूंढते हुए वो कैंटीन में आ गई थी। देखा तो वो सामने 3 बर्गर और 3 कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाए बैठी हुई थी। आओ, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज तुम लोगों ने मेरी कितनी मदद की है पेपर में, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को छोटी सी ट्रीट दे दूं। दुआ बोलने जा रही थी, दुआ के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं? मुझे तीसरे सवाल का जवाब नहीं आता था। अब तुम दोनों से छुपा थोड़ी है, मुझे बाकी सवालों के जवाब भी नहीं आते थे। दुआ ने सच बताना बेहतर समझा, जबकि जायमा और सादिया अब इसे घूरे जा रही थी। देखो, तुम दोनों खाना खाते हुए भी मुझे घूर सकती हो। आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, अब मान जाओ ना यार। दुआ ने रोती शक्ल बनाई, जिस पर सादिया और जायमा दोनों हंस दी। अगर आज तुमने ये ट्रीट ना दी होती ना दुआ, तो कसम खा के कहती हूँ तुम्हारा कत्ल कर देती, जायमा ने कहा। खाते खाते वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गई। जब कॉलेज के प्यून ने आकर बताया, दुआ बाजी, आपके अब्बू बाहर आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं।
پیون بتا کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے یار، اب منڈے کو ملاقات ہوگی۔ وہ سعدیہ اور زائمہ کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ ابھی سعدیہ اور زائمہ برگر کھا ہی رہی تھی کہ کینٹین کے ورکر نے ان کے ٹیبل پر آ کر بل رکھا۔ ارے یہ بل دعا دے کر گئی ہے نا؟ سعدیہ نے کہا۔ نہیں میم، انہوں نے کہا ہے کہ بل ان کی 2 بیوقوف سہیلیاں دیں گی۔ اس کی بات پر سعدیہ اور زائمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب منڈے کو دعا کا قتل یقینی تھا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، میرا منہ نہ کھلوا پاؤ گے مصطفیٰ حیدر۔ یاسر خان اس وقت پولیس کی گرفت میں تھا۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یاسر خان، تم ابھی تک مصطفیٰ حیدر کو سمجھ نہیں پائے۔ لبوں پہ شاطرانہ مسکراہٹ لیے مصطفیٰ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو مصطفیٰ حیدر، تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری؟ یاسر ایک الگ انداز میں بولا۔ میری قیمت تم جیسے چمچے ادا نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کے لبوں سے مسکراہٹ اب بھی جدا نہ ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، تم غلط سوچتے ہو مصطفیٰ حیدر۔ ابھی تک اس کیس کے بارے میں تم جانتے ہو، صرف جانتے ہو، یا تمہارے اندر کام کرنے والے کچھ لوگ، اور میں تمہیں اس کیس کو بند کرنے کی منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں۔ یاسر خان نے اسے لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ بولو، میری آزادی کی کیا قیمت ہے؟ بس تمہارے باس کا نام۔ مصطفیٰ نے فوراً قیمت بتائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اور تم جانتے ہو کہ یہ تو میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ یاسر کیکا لگا کر ہنسا۔ لیکن تم نہیں جانتے کہ مصطفیٰ حیدر جان کر رہتا ہے۔ مصطفیٰ نے اٹھ کر ایک زوردار جاپر اس کے منہ پر دے مارا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ یاسر غصے سے دہارا۔ اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ اور میں تم جیسے کتنوں کو سیدھا کر چکا ہوں۔ مصطفیٰ نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تم میری زبان کبھی نہیں کھلوا پاؤ گے، یاسر خان بولا۔ میں نے کہا نا یاسر خان، ابھی تم مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں ہو۔ اگر میں یہ زبان کھلوانے پر آیا تو یہ کھلوا نہ پایا تو زبان کاٹ دوں گا۔ اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جیب سے تیز دھار چاقو نکال کر اس کا ہاتھ ٹیبل پر پٹکتا اس کی چھوٹی انگلی کاٹ دی۔ یاسر درد سے بلبلا اٹھا۔ تمہارے پاس 10 دن ہیں یاسر خان، 10 دن میں اپنی زبان کھول دو، ورنہ ہر دن تمہاری ایک انگلی کٹے گی، اور 10 دن کے بعد تم اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی کام نہیں کر پاؤ گے۔ پھر کیا اکھاڑ لو گے اپنی زبان سے؟ شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے مصطفیٰ باہر نکل گیا تھا۔ باہر آیا تو ریاست پر اس کی نظر پڑی۔ چاچا ریاست تھانے کی صفائی کرنے آتے تھے، لیکن بہت دنوں سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تھے۔ آج انہیں دیکھتا وہ ان کے قریب آ گیا تھا۔ ارے چاچا، بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سچ کہوں تو اکیلے چائے پیتے مزہ ہی نہیں آتا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہاں بیٹا، میں اب ٹھیک ہوں، میں چائے لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر چاچا باہر جانے لگے۔ ریاست چاچا ہمیشہ یہ سوچ کر حیران ہوتے تھے کہ تھانے کے باقی سب انسپکٹر ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن انسپکٹر مصطفیٰ حیدر روز ان کے ساتھ چائے پیتا تھا اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت مدد کرتا تھا۔ مصطفیٰ حیدر مجرموں کے لیے جتنا سخت طبیعت تھا، اپنوں کے لیے اتنا ہی نرم دل رکھتا تھا۔ پر اب اس کا اگلا کیس یاسر خان تھا، جو ایک بہت بڑے اسمگلر گینگ میں شامل تھا، اور مصطفیٰ کا مقصد اس کا منہ کھلوا کر اس کے باس تک پہنچنا تھا۔ آج کیا کر کے آئی ہیں آپ دعا؟ بابا اس کی ہنسی دیکھ کر پہچان گئے تھے۔ بابا، آج میں نے سعدیہ اور زائمہ کو پھر سے بیوقوف بنایا۔ دعا نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بابا نے پوچھا۔ کیونکہ وہ پیپر میں میری مدد مانگ رہی تھی۔ جو جواب معصومیت سے بتایا۔ تو آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ ان کی مدد کر دیتی، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بابا، اگر مجھے خود کچھ آتا تو ضرور کرتی، انہوں نے بھی تو میری بہت ساری مدد کی ہے، دعا نے سچ بتایا۔
اور ان دونوں نے آپ کی کیا مدد کی ہے؟ بابا، سعدیہ نے مجھے پہلا، دوسرا اور چوتھا کوسچن بتایا، جبکہ زائمہ نے مجھے پانچواں، چھٹا اور ساتواں سوال میں بہت مدد ہو گئی۔ آج میرے پیپر میں افسوس میں ان دونوں کی کوئی مدد نہیں کر پائی۔ یعنی کہ آپ کو ساتوں سوال نہیں آتے تھے؟ بابا کے پیپر کے بابا کو حیرت نہیں ہوئی۔ وہ کیمسٹری میں ہمیشہ سے کمزور تھی۔ نہیں، مجھے ایک بھی نہیں آتا تھا، سارا آؤٹ آف بک تھا۔ اس میں سے ایک بھی سوال نہیں آیا جو میں نے پڑھا، اس میں سے ایک بھی سوال نہیں آیا۔ ہمیشہ والا بہانہ بنا کر دعا ایک طرف ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی ماں کو مت بتانا ورنہ پھر سے ڈانٹنا شروع کر دے گی۔ پلیز بابا، دھمکی تو سچی دیا کریں، چپل سے کوئی ڈانٹتا نہیں ہے، مارتا ہے، دعا نے منہ بنا کر کہا۔ اور سلطان صاحب کی 19 سالہ بیٹی آج بھی اپنی ماں سے مار کھاتی تھی۔ سلطان، میں بھی مار کھاتی ہوں اور میں دعا سے بڑی بھی ہوں۔ سلطان صاحب اپنے بچپنے، جبکہ حاجرہ بیگم پاگل پن کہتی تھی۔ حاجرہ بیگم اور سلطان صاحب کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ دونوں بہت محبت کرتے تھے، جبکہ ان کے باقی خاندان کا دعا کو کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بابا سے اپنے خاندان کے بارے میں پوچھتی۔ بابا کہہ دیتے کہ اس کے تایا اور تائی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بتاتے کچھ نہیں۔ اس کی دونوں سہیلیاں اپنے کزنز کے قصے سناتی تھی۔ اسے بہت شوق تھا کہ اس کے بھی کزن ہوں جن کے ساتھ وہ خوب مستی کرے۔ بہن بھائی اس کا کوئی ویسے بھی نہیں تھا۔ جب زائمہ اور سعدیہ اسے اپنے کزنز اور بہن بھائیوں کی کہانیاں سناتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ کرائے پر ہی اپنے بہن بھائی اور کزنز خرید لے جن کے ساتھ وہ خوب مستیاں کرے، پھر ان کی شرارتیں اپنی سہیلیوں کو بتائے۔ اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگتی تھی کہ کاش اس کے بہن بھائی اور کزنز ہوتے جن کے ساتھ مل کر وہ خوب مستیاں کرتے، لیکن اس کی یہ خواہش ادھوری ہی رہ گئی۔ آج یاسر خان کو پکڑے تیسرا دن تھا اور تیسری انگلی کٹتے ہی اس کی زبان کھل چکی تھی۔ میرے باس کا نام طارق بھٹی ہے اور وہ اس ہفتے پاکستان سے دبئی لڑکیاں اسمگلنگ کرنے والا ہے۔ وہ ہر ہفتے منگل کے دن تقریباً 10 سے 15 لڑکیاں دبئی بھیجتا ہے۔ ان لڑکیوں میں سے 15 سے 35 سال کی لڑکیاں اور عورتیں شامل ہیں۔ اس کی بات سن مصطفیٰ کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یاسر خان کا منہ توڑ دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے ابھی اور انفارمیشن نکلوانی تھی۔ تم لوگ یہ ساری لڑکیاں کہاں سے لاتے ہو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ ہمارے گینگ میں 15 سے 20 لڑکے ایسے ہیں جو افیئرز چلاتے ہیں اور راتوں رات لڑکیوں کو بھگا کر لے آتے ہیں۔ ان کے علاوہ سنسان سڑکوں پر چلنے والی لڑکیاں، زیادہ تر کالجز اور سکولز کی چھٹی کے وقت اغوا ہونے والی لڑکیاں یا روزگار کے لیے بھٹکنے والی لڑکیاں، اور کچھ اپنی مرضی سے یہ کام کرتی ہیں۔ یاسر خان ساری تفصیل مصطفیٰ کو بتا دی تھی جس سے اس نے ایک ویڈیو میں سیو کر لیا تھا۔ اب ہمارا اگلا مقصد آزاد کشمیر ہے۔ کراچی کی پولیس اور سیاسی ادارے ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے ہم نے کراچی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب طارق بھٹی آزاد کشمیر میں ہے اور اگلے 3 ماہ تک وہیں رہے گا اور جتنا ہو سکے وہاں سے فائدہ اٹھائے گا۔ یاسر خان نے ایک ایک بات اسے بتا دی تھی اور اب مصطفیٰ کا مقصد طارق بھٹی جیسے اپنے ہی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے درندوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا، جو نہ تو کسی کی ماں دیکھتے تھے اور نہ ہی کسی کی بہن۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی ہوس مٹانا اور پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے آج اپنے گھر انفارم کر دیا تھا کہ کل وہ آزاد کشمیر کے لیے نکل رہا ہے۔ بیٹا، ہو سکے تو تم اپنے گھر جا کے رہنا۔ ٹھیک ہے بابا، چاچا کو انفارم کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور ریاست چاچا سے ملنے چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے چائے انہوں نے تیار رکھی ہوگی۔ بابا، آپ نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میرا کوئی کزن ہے۔ بابا نے دعا کو سرپرائز کیا تھا کہ اس کا کزن ان کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے آ رہا ہے۔ دعا حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا، تو بیٹا، کیا تمہیں یہ جان کر خوشی نہیں ہوئی کہ تمہارا کوئی کزن ہے اور وہ یہاں آ رہا ہے؟
خوشی بابا، میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی. میں اسے اپنے دوستوں سے ملواؤں گی, اسے اپنے ساتھ کالج میں بھی لے کر جاؤں گی, اس کے ساتھ مستیاں کروں گی, اسی کے ساتھ دوستی کروں گی, اور کالج میں کسی کو لفٹ نہیں کرواؤں گی. دعا نے خوشی خوشی اپنی ساری پلاننگ ایک ایک کر کر انہیں بتا دی. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, کل وہ آ رہا ہے. بابا نے بیٹی کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے بتایا. ٹھیک ہے, کل میں کالج نہیں جاؤں گی. اگر میں کالج چلی گئی تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا کتنا ویٹ کر رہی ہوں؟ دعا نے کہا. نہیں بیٹا, آپ کل کالج جاؤ گی, جب تک آپ واپس آؤ گی تب تک وہ آ جائے گا. دعا کا پیپر نہ ہوتا تو شاید بابا چھٹی بھی کروا لیتے. دعا کو اپنے کالج اور اپنی پڑھائی سے چڑ تھی. وہ تو کالج میں صرف انجوائمنٹ کے لیے جاتی تھی. اس نے کون سا آگے جا کر جاب کرنی تھی جو وہ کتابوں میں اپنا سر کھپاتی. یہ دعا کی سوچ تھی. دعا نہ جانے کب سے زائمہ اور سعدیہ کا سر کھا رہی تھی. ہاں ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل گیا کہ تیرا کزن آ رہا ہے, سعدیہ نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا. ہاں لیکن تم لوگوں کو یہ تو نہیں پتہ نا کہ وہ جتنے دن یہاں پر رہے گا میں تم لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتی. گویا اعلان کیا گیا کہ وہ ان دونوں کو لفٹ نہیں کروانے والی. اس کی بات پر سعدیہ اور زائمہ کا منہ کھل گیا. کیوں؟ زائمہ نے منہ بنا کر پوچھا. ارے یار سمجھنے کی کوشش کرو, مجھے اس سے دوستی کرنی ہے, اسے کالج دکھانا ہے, اسے پورا آزاد کشمیر دکھانا ہے. وہ یہاں پہلی بار آ رہا ہے. دعا ایسے کہہ رہی تھی جیسے اس کا کوئی کزن نہیں بلکہ کوئی سپر سٹار آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ باقی لوگوں کو اہمیت نہیں دے پائے گی. بس کر دے یار, تیرے نخرے, ہمارے بھی کزنز ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں انہیں اتنی اہمیت دی. ہیلو, تمہارے کزن اور میرے کزن میں بہت فرق ہے, وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہوگا. دعا نے ایک سٹائل سے کہا. مطلب کہ اس کے سامنے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ سعدیہ نے منہ بگاڑ کر پوچھا. وہ پہلی بار آ رہا ہے, تم دونوں تو سالوں سے میرا سر کھا رہی ہو. فی الحال تم دونوں کو اپنا مقابلہ اس سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا نے اس کا جواب دینے کی بجائے سنا دی تھی. دیکھ رہی ہو زائمہ, ابھی اس کا کزن آیا نہیں تو یہ اتنی بدل گئی ہے, جب آ جائے گا یہ تو ہمیں بالکل دیکھے گی بھی نہیں. یار بس کرو اپنے ڈرامے, بابا آنے والے ہوں گے, میں باہر جا کے ان کا ویٹ کرتی ہوں. دعا کہتے ہوئے اٹھی, گویا انہیں بتایا ہو کہ واقعی اس کے کزن کے آ جانے کے بعد وہ ان دونوں کو کوئی لفٹ نہیں کروائے گی. 4 دن کے لیے کزن آ رہا ہے, جب چلا جائے گا دیکھنا, پھر واپس یہ ہماری ہی منتیں کرے گی. سعدیہ نے کہا. پھر ہم اسے لفٹ نہیں کروائیں گے. زائمہ نے پلان بنایا. اوکے گائز, یہ رہی آپ لوگوں کی فرسٹ ایپیسوڈ. یہ میرا فیوریٹ ناول ہے تو میں تو ایسے مزے لے کے اس کو پڑھنے والی ہوں. تو آپ لوگ ان کو اگر مزے نہیں لینے تو آپ لوگ نا رات والی ایپیسوڈ کا ویٹ کر لو. تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. میرا تو دل کر رہا ہے میں ایک اور بھی ایپیسوڈ ریکارڈ کروں, لیکن روزہ رکھا ہوا ہے تو تھوڑا مشکل ہے, لیکن میں ٹرائی کروں گی کیونکہ میرا بھی دل کر رہا ہے اس ناول کو مزید پڑھنے کا. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو اس کا کزن آ رہا ہے وہ کیسا ہوگا, اور کیا وہ واقعی اتنی اہمیت کے قابل ہے جتنی دعا اس کو اہمیت دے رہی ہے, اور کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں تھوڑی دیر کے بعد. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.